अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, और आपको बताएंगे कि अदालती महाज पर जो खुदकुश हमला किया है हुकूमत ने, उसका खमियाजा उसको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। उसकी वजह क्या, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आलिया हमज़ा के हवाले से, रऊफ़ हसन साहब, अज़हर मशवानी के भाइयों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं अदालती, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईसीपी के लिए आज अहम दिन था, उसका एक टाइम ख़त्म हो चुका है। क्यों मैं कह रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आपको कुछ बांग्लादेश से अपडेट्स भी देंगे कि आफ्टर रेजिग्नेशन जो उनकी पीएम ने दिया, उसके बाद क्या सूरत हाल अब तक है। और शेर अफजल मरवत साहब की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिक्र करेंगे कि इमरान रियाज एक दफ़ा फिर से क्यों खबरों में रहे कल से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी, जो एक मुतनाज़ कानून बनाया, उसके बाद उसको कौमी असम्बली से मंजूर भी करा लिया गया, और फिर जल्दबाजी इस कदर कि उसी को आज ही सेनेट से भी मंजूर करा लिया गया। एक ही दिन में कौमी असम्बली से भी मंजूरी, सेनेट से भी, असम्बली से भी मंजूरी, और उसके बाद अब लग रहा है कि सदर जरदारी भी कहीं रातों रात ही दस्तखत कर देंगे और ये बाकायदा एक कानून बन जाएगा। अब इस कदर अफरा तफरी, ना कोई बहस हुई, ना किसी से मुशावरत हुई, ना किसी तरह की कोई इसमें तरमीम की सजेशंस ली गई, कुछ भी नहीं। बस आया और फर उसको जो है पढ़ के सुनाया गया और उसके बाद मंजूरी ले ली गई। तो ये जो अफरा तफरी है, ये मैं बात कर रही हूँ मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कानून साजी की गई है, जिसके बारे में मैंने डिटेल व्लॉग अभी पिछला किया है। उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या तरमीम की गई हैं और उसका क्या असर था। तो उसमें जो सबसे बुनियादी प्रॉब्लम है, नक्स है, वो ये कि आपने उसको माजी पर इत्तलाक किया है। अगर आप आगे की कानून साजी करते तो कोई समझता है कि शायद आपने ज़्यादा उसको बेहतर करने के लिए जी कोई कानून साजी किया, लेकिन जब आप माजी से उसका इत्तलाक करते हैं तो सबको, अंधे को भी नज़र आ जाता है कि ये मामला क्या है। और आपने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका रास्ता रोकने के लिए बेसिकली ये कानून साजी की है। तो अब ये जो सारा मामला है, ये तो अब जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि ये कानून साजी ठहरेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट को बड़ा प्यार है, बल्कि इसकी वजह ये है कि अब ये मामला पीटीआई का नहीं रहा। अब ये मामला हो चुका है हुकूमत वर्सेस अदलिया। और ये अगर अदलिया ने अब हमेशा के लिए इंश्योर कराना है कि उसके फ़ैसलों की कोई वक़्त है और उसके फ़ैसलों की कोई अहमियत है और उसका इदारा कोई अपना वजूद रखता है और उसके फ़ैसले कोई भी उठाकर जूते की नोक पे नहीं रखता, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई बका के लिए फ़ैसला करना है तो ये अब उसके जजों के ऊपर मुनहसर है। इसमें अब बात ये नहीं है कि केस क्या था क्या नहीं था, पीटीआई थी इसमें फ़रीक या कोई जेयूआईएफ थी या कोई भी और थी। अब बात इस नुक्ते पर आ गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था और आपने उसको मानने से इनकार कर दिया है, और उसके लिए आप कानून साजी ले आए और उसमें चालबाजी, धोखाधड़ी और मक्कारी से आपने कोशिश की कि इस सारे मंजरनामे को बदल कर सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि आपके फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तो अब ये बार भी खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर आ गया है कि उन्होंने इसको इंश्योर करना है। आज बड़ी अच्छी बात मैं पढ़ रही थी कि बेसिकली जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, आपको याद होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके के ऊपर, तो सब ने इस बात के ऊपर बहस शुरू कर दी। पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि जी पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त पीएमएलएन और जो पीडीएम की बाकी जमातें थी, उन सब का मौक़िफ़ क्या था कि ऐसी कानून साजी या ऐसी कार्रवाई जो कि आइन से मुतसादिम हो, उसके अंदर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको उड़ा के रख दिया, उसको गैर कानूनी करार दिया, और तब इन सब ने खुशी से भंगड़े डाले और सदाएं दी कि मुबारक हो मुबारक हो। आज आपको लग रहा है कि नहीं, उस वक्त तो अदलिया बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी, सुप्रीम थी, लेकिन आज ही पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि आज अगर पार्लियामेंट की बनाई हुई कानून साजी में अदलिया कोई मुदाखलत करेगी तो आप कहेंगे कि ये तो अदलिया का इस्तेहकाक नहीं था। तो आपकी पोजीशन बदल जाती है जब आपका मफाद किसी चीज़ में बदल जाता है। तब आपको लगता था अदलिया को बिल्कुल इसमें फ़ैसला करना चाहिए कि ये आइन और कानून से मुतसादिम कैसे हो गया मामला। तो ये एक बहुत ऐसा मामला है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी रिट बरकरार रखनी है कि उसके फ़ैसलों की कोई हैसियत रहे आइंदा फ्यूचर में,
تو پھر یہ، ورنہ اس طرح تو دیکھیے کل کو آپ یہ پھر قانون سازی کر دے گی یہ حکومت کہ جی جو ایک دفعہ فیصلے ہو گئے، الیکشن کمیشن نے جو 47 جاری کر دیا اس کے اوپر کوئی ضرورت ہی نہیں تحقیقات کی، الیکشن ٹریبونلز کی بھی ضرورت نہیں، آپ یہ بھی تحقیقات نہ کرنے دیں، آپ کہہ دیں کہ جی بس جو فیصلے ہو گئے سو ہو گئے، کوئی اس کو پروب ہی نہیں کر سکتا، آپ یہ قانون سازی کر دیں، آپ یہ قانون سازی آ کے کر دیں کہ جناب ہم نے طے کر لیا ہے کہ جی آگے الیکشن ایکٹ ہی ہے نا، اس میں آپ کوئی بھی قانون سازیاں کرتے چلے جائیں پھر کہ جی جو آپ کو نہ لگے کہ جس کا ایک آپ آگے قانون سازی کر دیں الیکشن ایکٹ میں، جس کا ایک دفعہ نشان لے لیا اس کو دوبارہ کبھی نشان نہیں مل سکتا، تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بے ہنگم جو انہوں نے ایک بالکل چلتے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا جان بوجھ کے خود کش حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا راستہ تو بہرحال سپریم کورٹ کو روکنا پڑے گا، اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیسکلی سپریم کورٹ اڑا دے گی اس فیصلے کو، بس مجھے لگتا ہے کہ پتہ ان کو بھی ہے، حکومت کو بھی ہے، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ بیسکلی اس پورے محاذ آرائی میں دو کام ہوں گے، یا تو اگر حکومت بچی بھی رہی تو کم از کم ان کو ایک بیانیہ مل جائے گا کہ دیکھیں جی عدلیہ کام نہیں کرنے دیتی، اور عدلیہ مخالف سارا ایک بیانیہ بنائیں گے، دن رات اس کو گالیاں دیں گے، اور اس میں کوشش یہ کریں گے کہ پھر اتنا پریشر ڈال دیں کہ پھر آگے جو 8 فروری کی پٹیشن ہے اور جو باقی ٹریبونلز کے معاملات ہیں اس میں دباؤ میں لا سکیں، تو ایک تو اس سے یہ کر لیں۔ دوسرا، اگر اس میں بات اس نہج تک جاتی ہے کہ حکومت ہی فارغ ہوتی ہے تو پھر بھی سیاسی شہید بن جائیں گے، تو دونوں صورتوں میں یہ صرف ایک بیانیے کے حصول کے لیے خود کش حملہ لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ باقی کچھ چیزیں آج ای سی پی کو چاہیے تھا کہ اس پہ جو عمل درآمد کی رپورٹ تھی وہ آج اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈالتی، اس کے لیے آج آخری تاریخ تھی اس کے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور یہ آج ہی جو اتنی افراتفری میں جلد بازی میں سارا قانون پاس ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کل سپریم کورٹ کو جب اس بات پہ بلایا جائے گا، کل مطلب جب بھی سنوائی ہوگی، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں قانون سازی ہو گئی تھی پارلیمنٹ کی، اس لیے پھر ہم تو ہاتھ ہمارے بندے تھے تو ہم کیسے عمل درآمد کرتے، تو وہ اس وجہ سے اس کے پیچھے چھپانے کے لیے ان کو یہ فوری قانون سازی انہوں نے کی ہے، لیکن ای سی پی ہو یا حکومت ہو اس معاملے کے اوپر انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ باہر بیٹھ کے بڑکے مارنا، کردار کشی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب آپ کورٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صرف ایک سوال کا جواب مجھے کوئی بتا دے آپ میں سے بھی کہ جب جج صاحب یہ سوال پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اگر قانون سازی کرنی بھی ہے، آپ آگے اگر آپ کی نیک نیتی ہے تو آپ آگے کے لیے کرتے، آپ نے اس کو بیک ڈیٹ سے کیوں کیا ہے؟ تو اس کا کیا جواب دے گی حکومت؟ اس کا کیا جواب ہوگا جو سپریم کورٹ کو راضی کر سکے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس میں ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور بیسکلی یہ جو ساری کارروائی ہے اس میں حکومت یا ای سی پی کی کوئی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلاکی کام کر جائے گی تو وہ فی الحال چلاکی کام کرتی نظر نہیں آ رہی۔ اب کچھ اور اپڈیٹس لے لیں جی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کا کیس آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوئی، بڑی امپورٹنٹ، اور اس پہ علی نجفی باقر صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے تھے، اور جسٹس صاحب نے اس کے اوپر ایک تو پہلا حکم یہ جاری کیا، میں آپ کو تھوڑا سا صرف بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ضمانتیں ان کی ہو گئی تھیں 9 مئی کے مختلف مقدمات میں، گجرانوالہ کے بھی یہ وہ، اور اس کے بعد رہائی کی روپکار بھی جاری ہو چکی تھی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ باہر بلوچستان کی پولیس کھڑی تھی اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ عالیہ حمزہ باہر نکلیں گی تو انہیں وہیں سے گرفتار کر لیا جائے گا، تو ان کی پھر رہائی کا عمل خود ہی پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا، فیملی نے اور لائرز نے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ڈال دی کہ جی یہ اس طرح کا معاملہ ہے اور ان کو آگے کے بھی کسی مقدمے میں گرفتار کرنے کے حوالے سے حکم جاری کیا جائے کہ نہ کیا جائے انہیں گرفتار۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو تھی آج پٹیشن پہ سلمان اکرم راجہ صاحب خود دلائل دیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کتنے قابل وکیل ہیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل کے بعد یہ تو فوری ریلیف ملا کہ اس بات کو آرڈر کر دیا گیا عدالت کی طرف سے کہ انہیں کسی بھی پولیس کے حوالے نہ آگے کیا جائے، اور باقی انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی دفعہ سارے مقدمات کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کر لی گئی ہیں، تو ایک آدھ دن میں عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ ہو جائے گا اور ان کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ تو یہ جو ایک سلسلہ رکا تھا بیچ میں، اس کو ایڈریس آپ ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ باقی رؤف حسن صاحب کی جی رہائی ہو گئی ہے اڈیالہ جیل سے،
اور ان کو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ گرفتار کیا گیا تھا، FIA کا بھی کیس تھا، پھر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا بھی کیس تھا، دونوں میں ان کی ضمانتیں ہو گئیں اور اب فائنلی شام کو انہیں رہا بھی کر دیا گیا ہے. تو رؤوف حسن صاحب بھی فائنلی رہا ہو گئے ہیں. اب وہ تمام جو نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ٹاؤٹس کی طرف سے کہ جی دہشت گردی کے شواہد، انڈیا سے لنک، لاکھوں ڈالر مل گئے، وہ سب کیا ہوئے، کس طرح پھر ان کی ضمانت ہوگی، کوئی چیز سالڈ بات نہیں، بس نرا جھوٹ اور پروپیگنڈا یہ ہے ان کے پاس اس وقت. بہرحال جی رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں. تیسری جو عام اپڈیٹ ہے وہ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کے حوالے سے. 2 بھائی جو 2 مہینے سے لاپتہ ہیں، 60 دن پورے ہو چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں سماعتیں ہوتی رہیں، لیکن کمزوری کہ لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو پتہ ہے بندہ جلدی بازیاب ہوتا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ہاتھ جوڑ کر خود ہی جو ان کے والد ہیں انہوں نے اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لے لی. اب وہ رخ کر رہے ہیں اسلام آباد کا، کیونکہ وہاں پہ کچھ امید ہے کہ وہاں کے جو جج صاحب ہیں دبنگ فیصلے کرتے ہیں، دبنگ آرڈرز دیتے ہیں، جس کے بعد بندہ پروڈیوس کرنا ہی پڑتا ہے. ابھی ہم نے حالیہ میں جو اگزامپل دیکھی ہے وہ ہم نے شہباز گل صاحب کے بھائی کی دیکھی ہے، 2-3 دنوں کے اندر ہی بندہ سامنے لانا پڑ گیا. تو ایسی ہی صورتحال اب اظہر مشوانی صاحب کے حوالے سے ہے. ان کے بھائی جو 2 بھائی لاپتہ ہیں، اور یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ نہ وہ سیاسی لوگ ہیں، نہ ان کا کوئی تعلق واسطہ PTI سے، نہ انہوں نے کوئی ان کے اوپر کرمنل چارج ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لاپتہ ہیں. اور اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں وہ یہ والا معاملہ بھی. تو وی جسٹ ہوپ کہ ان کے بھائیوں کی بھی بازیابی ہو سکے. تو یہ تھے جی اہم عدالتی معاملات. اس کے بعد ایک اہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ایک سٹوری سامنے آ رہی ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جس طرح سے ہوئی ہے ان کے پیچھے ساری کارروائی، اور اس کے بعد آج شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر صحافیوں کے نرغے میں تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. وہاں پر بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی. بیرسٹر گوہر کافی یوں کہہ لیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ بن جائے. انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے وہ ملاقات بھی کروا دیں گے. اب جب ایک طرف یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے لیے کوئی راستہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہیں آج نعیم اشرف بٹ صاحب جو کہ ARY کے بڑے سینئر اور بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی آج ایک سٹوری شیئر کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 2-2.5 مہینے پہلے جب مختلف معاملات بڑی تیزی سے مفاہمت کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کے قریب تھیں، تو اس وقت جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کی طرف سے جو سعودی عرب سے متعلق بیان دیا گیا اس نے سارے جو معاملے کو سبوتاژ کر دیا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اس وقت رہائی بھی پھر ممکن نہیں ہو سکی تھی. اور بعد میں جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بیسکلی کسی کے کہنے پر انہوں نے ایسا کیا ہے، تو پھر شیر افضل مروت صاحب کے خلاف یہ اور بھی چارجز کافی اکٹھے ہوئے، تو الٹیمیٹلی ان کو پھر پارٹی سے نکالنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا جو کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا. اب انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو PTI میں ہیں اور وہ ہمیں ساری انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بلکہ رؤوف حسن کا بھی نام لیا تھا، لیکن میرا ویسے اندازہ نہیں ہے کہ رؤوف حسن اس ٹائپ کے بندے ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی سب سے بڑی اس میں جو مثال ہے، اس بات کا پروف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا بندہ ہو تو وہ خود تھوڑی نا ایسے اناؤنس کر دے گا کہ ہاں رؤوف حسن میرا بندہ ہے، تاکہ اگلے کو کوئی خبر ہی نہ مل سکے اور اس کو ویسے ہی لوگ اپنے میٹنگ سے نکال دیں. تو ان کا نام سامنے لے دینا اس بات کو کمزور کرتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کوئی کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. البتہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے انہوں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جن دنوں یہ انٹرویو دیا تھا اور اس کے بعد پھر جو یہ صورتحال بہتر اگر ہو رہی تھی تو اس وقت شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور وہ بھی غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جا کر انہوں نے یہ بات کی. اب یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کی سٹوری ہے کہ ایسا ان کا کلیم ہے کہ شاید ان کے کہنے پہ باقاعدہ پلان کے تحت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. اب واقعی یہ کوئی پلان کے تحت سٹیٹمنٹ جاری کیا یا بے وقوفی میں جاری کیا، جس بھی صورت میں جاری کیا، بہرحال سب کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر نقصان ہوا. PTI کے نیریٹو کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی برا لگا اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن یہ خبر نعیم صاحب دے رہے ہیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ بڑے قریب تھے اس بات کے کہ کچھ سلجھاؤ آ جاتا اور اس میں سعودی عرب بھی شاید کہیں کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہو اور اس وجہ سے پھر معاملات میں رکاوٹ آ گئی. تو بہرحال یہ سٹوری تو ان کی ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو شکوک و شبہات رہے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال رہی ضرور ہے.
اب بیرسٹر گوہر صاحب ایسا تو نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ وہ جان بوجھ کر ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں، وہ بھی کہیں ملے ہوئے ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کی سیریسنس کا نا اندازہ ہو، یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے باقاعدہ پلان کے تحت تو نہیں، لیکن شاید وہ کسی وجہ سے ٹریپ ہو گئے ہوں اور اس لیے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. لیکن اب اگین بات وہی ہے کہ جب خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی پھر یہ اندازہ ہوگا کہ خان صاحب اگر تو ان کو معاف کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی ٹریپ کی وجہ سے ہوا، یا پھر یہ صورتحال ہوگی کہ خان صاحب اگر ان کے اوپر کوئی نئی نرمی دکھاتے تو اس کی وجہ تو یہ ہوگی کہ پھر خان صاحب کو پتہ ہوگا کہ وہ کتنا معاملے کو اندر تک خراب کر گئے. تو بہرحال جی یہ ساری کہانی تھی، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اس وقت سخت گرم پانی میں ہیں. آخر میں جی بنگلہ دیش سے متعلق آپ کو کچھ اپڈیٹس دے دوں. بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ چلی گئی تھیں انڈیا میں ان کا ٹیمپرری قیام تھا، ان کی کوشش تھی کہ وہ لنڈن یا یو ایس اے چلی جائیں، لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں سے بھی ان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا ہے، اور شاید انہیں سیاسی پناہ وہاں پہ بھی فی الحال نہ مل سکے، بلکہ امریکہ کے حوالے سے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے ان کا ویزا ہی منسوخ کر دیا ہے. تو اب وہ دھرتی پہ بوجھ بن کے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اور فی الحال ان کو کسی ملک میں بھی پناہ نہیں مل رہی. اب دیکھتے ہیں انڈیا انہیں کتنی دیر گلے سے لگا کے رکھتا ہے. لیکن اس کے بعد بنگلہ دیش کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا، اسٹوڈنٹس جو کہ لیڈ کر رہے تھے اس ساری تحریک کو، ان کی طرف سے اس بات کو بھانپ لیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بنگلہ دیش میں الٹا مارشل لاء نافذ ہو جائے اور حسینہ سے جان چھوٹے تو کوئی کمینہ جو ہے گلے پڑ جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کوئی مارشل لاء نہیں چاہیے، آرمی کی حمایت سے بھی بنی ہوئی کوئی حکومت نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم خود بتائیں گے آپ کو پوری حکومت کس طرح سے چلے گی اور کون چلائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر یونس کا نام دیا، جو کہ ان کے امن کے نوبیل انعام یافتہ بھی ہیں، بہت کام کر چکے ہیں بنگلہ دیش کے سوشل سیکٹر میں. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کے اوپر اظہار اعتماد کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی کٹ پتلی حکومت بھی نہیں چاہتے، اور نہ ہم کوئی ایسی آرمی کی براہ راست مداخلت والی حکومت چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بھی فارغ ہیں، آپ بھی زیادہ ہوشیاری نہ دکھائیں. تو ایک تو انہوں نے یہ کیا. دوسرا جو فوری چیزیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا، جو کہ کر دی گئی ہے. صدر جو ہیں بنگلہ دیش کے انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی. دوسری طرف انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے جو ان کی اپوزیشن لیڈر تھی خالدہ ضیاء ان کو رہا کر دیا، اور بہت سارے جو جماعت اسلامی کے اپوزیشن کے کارکن گرفتار تھے، کئی سالوں سے بند تھے جیلوں میں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوبارہ سے چیزیں ہیں ان کو نارملائز کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کافی متحرک ہیں. آج سکولز بھی کھلے ہیں، مارکیٹس بھی کھلی ہیں، اور صاف صفائی کا کام بھی وہ شروع کر دیا انہوں نے. تو وہ سارے معاملات کو اب خود باقاعدہ اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر چلا رہے ہیں. تو بیسکلی کچھ ایسے لوگوں کو بھی کارروائی کی ہے انہوں نے جو فوج میں بھی اور پولیس میں بھی، جو کہ مختلف لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں ان میں ملوث تھے، اور ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. تو اس وقت فل جو لیڈ اٹھائی ہوئی ہے وہاں پر وہ جناب ان کے اسٹوڈنٹس نے اٹھائی ہوئی ہے. اور اس ساری صورتحال کو آج بھی پاکستان میں یہ موضوع بحث رہا ہے معاملہ، اور ہر کوئی اس کی اپنے اپنے طور پر انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. لیکن ہماری تو انٹرپریٹیشن بس ایک ہی ہے جناب، ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ کون ہیرو ہے، کون زیرو ہے، کون غدار ہے، کون نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو عوام نہیں کرنا ہے، اور عوام جس کے ساتھ ہے وہ آپ اگر محسوس نہ کریں، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا. میں کل تھوڑا سا ایک آج میرے نظر سے کلپ گزرا عمران ریاض کا، اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے آتے جاتے لوگوں کے جذبات دیکھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نارملی لوگ جلسے میں جاتے ہیں تو بڑے خوش جاتے ہیں، لیکن کل جو لوگوں کے چہرے پہ کیفیت تھی وہ خوشی کی نہیں تھی. باقاعدہ شکوے شکایت نظر آ رہے تھے، غصہ نظر آ رہا تھا، دکھ بھی نظر آ رہا تھا، ایک سیریسنس نظر آ رہی تھی ان کے چہرے پہ، جو یہ شو کرتی ہے کہ وہ کسی ایک آؤٹ آف کسی جذبات وہ نکلے ہیں باہر، جیسے کچھ منوانے کے لیے نکلے ہوں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ابھی یہ لوگ اگر کوئی لائٹلی لے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہے. یہ یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ جی یہ تو سوشل میڈیا پر ہی بس اس طرح کر سکتے ہیں، باہر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ لوگ 8 فروری پہ بھی یہی سوچتے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت تو صرف سوشل میڈیا پر ہے. پھر 8 فروری کو لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ جو باٹس تھے وہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ باہر نکل کے جا کے ووٹ بھی ڈال آئے ہیں. تو ابھی بھی یہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ صرف یہیں بیٹھ کے لوگوں کو
لائک ری لائک اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اتنی ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ باہر نکل سکیں. تو اسی غلط فہمی میں یہ پھر نہ مارے جائیں جیسے یہ 8 فروری کو مارے گئے تھے. تو مجھے تو اس طرح کی بھی ایک سینس جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. لیکن آخر میں عمران ریاض بھائی پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ وہ جلسے میں گئے اور پتہ نہیں وہ اسٹیج پہ چلے گئے اور کیا ہو گیا. بعد میں یہی کلیئرٹی سے بات سامنے آئی کہ وہ میڈیا کے اسٹیج پر، میڈیا کا جو کنٹینر ہوتا ہے الگ سے بنا ہوا، اس کے اوپر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے جلسہ آبزرو کیا، اور جو کہ کوئی بھی جرنلسٹ جاتا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر بار بار عمران ریاض کو بھی کنٹروورشل بنایا جاتا ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی نئی ایک سٹوری کریٹ کر لی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے کچھ حامی لوگوں کی طرف سے بھی ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی وہ کیوں کسی پارٹی کے سیاسی سٹیج پر گئے ہیں اس طرح، جس کو انہوں نے پھر کلیریفائی بھی کر دیا. ظاہر ہے مختلف جرنلسٹ جاتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ایون پارٹی کے سٹیج پہ بھی چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جو لیڈر رسائے ہوتے ہیں، جو ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی پارٹی کے سٹیج سے باقاعدہ تقریر کر رہے ہیں پارٹی کی حمایت میں یا اس طرح، تو وہ ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ایک سٹوری جو ہے وہ کافی کل سے ریلیونٹ تھی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.